السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، ناروے کا 35واں جلسہ سالانہ کی کارروائی لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ جلسے کا تیسرا اجلاس اپنے اختتام کو پہنچا۔ Dear viewers, the third session of our 35th Jalsa Salana Norway just came to its conclusion. Alhamdulillah, hela zalik. At the moment, we'll have some interviews with our international guests. The first guest with me today is Mr. Zahid Ahmed, who is a missionary of Ahmadiyya Muslim Jamaat and is serving in Honduras. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. So Mutabbi Sahib, how are you finding our 35th Jalsa Salana Norway? Though it may be small, but I'm still finding it very exciting, and truly I feel very blessed and honored to be here. Thank you very much. Alhamdulillah. And could you tell us about Jamaat Ahmadiyya Honduras, which got established this year? Yes, Alhamdulillah, as the viewers may well know, that Hazur Anwar, may Allah strengthen his hand, announced a new Jamaat established this year in Latin America. So by the grace of God Almighty, we have around 51 members of the community, actually 52 to date. And we've been very blessed in this aspect that, Allah Ta'ala is showing His blessings over there just by the little efforts that we've been doing. And, one day I eventually hope and pray that Honduras Jamaat has this blessed occasion where they're able to hold their 35th annual convention. Inshallah. Thank you very much, Mutabbi Sahib. It's an honor to have you. Jazakumullah. Thank you. नाज़रीन, अब हम चलते हैं ज़मीन के इस किनारे पर जो कि स्कैंडिनेविया की सबसे बड़ी मस्जिद है और इसकी कुछ तारीख़ पर नज़र डालेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद मुकर्रमा मोहतरम मुबश्शिर अहमद तारिक साहब हैं। आपको अल्लाह ताला ने 1993 से लेकर 2001 तक बतौर नेशनल अमीर जमात नार्वे खिदमत की तौफीक दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुबश्शिर साहब, नार्वे अपना 35वां जलसा सालाना मुनक़िद कर रहा है। इस मौके पर आपके क्या तासुरात हैं? जी, सबसे पहले तो मैं 35वें जलसा सालाना की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इसके बाद थोड़ा सा आपको 1993 का जो आगाज़ था और उसके बाद जो वक्त आया उसकी तरफ ले जाता हूँ कि उस वक़्त जो हम जलसा सालाना मुनक़िद किया करते थे उस वक़्त क्या सूरत हाल थी। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं कि क्योंकि नूर मस्जिद हमारी छोटी पड़ गई थी और उसके लिए ज़रूरी था कि कोई खुली जगह बड़े हाल जो है उसका कोई मुतबादिल इंतज़ाम किया जाए। तो खुदा के फजल से हमने स्कूलों से रब्ता किया और कई स्कूलों ने हमें उन दिनों के लिए मखसूस जो हम दिन थे हमारे जलसे के, हफ्ता और इतवार जुमा हम वहीं पढ़ लेते थे मस्जिद में ही, और हफ्ता इतवार को हमें उन्होंने देने की रज़ामंदी की। और सबसे ज़्यादा जो हमने जलसे मुनक़िद किए हैं वो रोमन स्कूल था। वो बहुत बड़ा खुला था, बाहर भी बड़ी अच्छी जगह थी, लेकिन बाज़ दफ़ा उनकी मुश्किल होती थी कि जिन तारीख़ों में हमारा जलसा है वहाँ पे किसी और का कोई फंक्शन होता था तो फिर हमें दूसरे स्कूल भी लेने पड़े, ओस्लो में भी और ओस्लो के बाहर भी। और इन्हीं जलसों की एक ख़ास खसूसियत जो हमें अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई थी वो ये थी कि हमारे बाज़ जलसों में हज़ूर अनवर खलीफ़ातुल मसीह राब रहमतुल्लाह ताला तशरीफ़ लाते थे। बहुत ही प्यारा माहौल और गहमा गमी और बड़ा ही एक दूसरे को मिलने मिलाने का मौका मिलता था, और हजूर हमारे उन जलसों में शामिल होते थे। इसी तरह का एक मैं वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम है और इस मस्जिद के संग मील से तरफ से भी वो बनता है। वो इस तरह के, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि हम स्कूल लेते थे किराए पे और वहाँ पे जलसे करते थे, और आप थोड़ा अंदाज़ा कर सकते हैं कि सारी चीज़ें मस्जिद से उठाना, वहाँ जाके उनको नस्ब करना, हाल की तैयारी करना, और ख़ास तौर पे किचन का, क्योंकि उनके छोटा सा होता था वो किचन, उसमें वो कम्फीर वगैरह, तो वहाँ पे तो हमारे नहीं थे खाने बनते। तो इसी तरह बड़े चूल्हे और बाकी सारा सामान लेके जाना, सेट करना, और जलसा गाह जो है वो कुर्सियाँ लगा के पहले तैयार करना, फिर उसमें नमाज़ पढ़ना, फिर उसके बाद फिर खाने का इंतज़ाम करना, ये सारी चीज़ें शामिल थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ताला ने ऐसे सुल्तान नसीर अता किए हुए थे जो ये सारे काम बड़ी खुशी से दिन रात जो है वो किया करते थे। और इसी तरह का एक वाक़या जैसा कि मैंने कहा मैं शेयर करता हूँ, वो ये था कि हजूर तशरीफ़ लाए हुए थे
اور آخری دن اتوار کا تھا اور پروگرام یہ تھا کہ جیسے ہی یہ جلسہ ختم ہو اس کے بعد نمازیں ہوں گی اور نمازوں کے بعد پوری جماعت کا اجتماعی کھانا حضور کے ساتھ. اس کا ایک تو انتظام کے لحاظ سے آپ سوچ سکتے ہیں, اور کھانا بھی اس طرح کے باقاعدہ ٹیبل اور کرسیاں لگا کے صحیح پروفیشنل طریقے سے اس کا ارینجمنٹ کرنا. تو جب یہ ہو رہا تھا تو جیسے ہی جلسے کا ختم ہوا حضور کے خدمت میں عرض کی کہ حضور اب یہ پروگرام. حضور نے کہا ٹھیک ہے. تو ساتھ ایک آفس تیار کیا ہوا تھا, حضور وہاں تشریف لے گئے. تو فوری طور پہ وہاں پہ پہلے نماز کے لیے چادریں بچھائیں گی, اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی اس کے بعد فوری طور پہ پھر حضور تھوڑی دیر کے لیے حضور کو درخواست کی کہ حضور آپ تشریف رکھیں, یہاں ابھی کھانے کا انتظام ہوگا. تو وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں وہ انتظام کرنا, ہمارا جو پروگرام کا وقت تھا یا ہم نے جو سوچا ہوا تھا کہ اتنی منٹ میں کر لیں گے, اس میں تھوڑی سی تاخیر ہوگی. تو مجھے بڑی فکر رہا کوئی, میں نے کہا یہ مطلب ہے کہ وہ پروگرام کے مطابق ہم لیٹ ہو رہے ہیں. تو اس طرح چنانچہ جب وہ مکمل ہو گیا, حضور تشریف لائے, اور جیسے ہی سٹیج کے اوپر حضور کے لیے اور ساتھ میں چند ایک اور معززین کا انتظام تھا, اور سامنے ہال میں کھلی جگہ پہ فرسٹ کلاس بہترین جیسے کوئی بہت بڑا ہوٹل اس طرح سجا ہوا تھا اور کھانے کا انتظام تھا. تو میں نے کہا شروع میں ہی میں معذرت کر لیتا ہوں, اس سے پہلے کہ کچھ ارشاد ہو تو میں نے حضور سے اجازت لے کے عرض کیا کہ حضور یہ تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انتظام آپ کے سامنے ہی ہیں, پہلے ہم نے جلسہ ختم ہوا, ہم نے چادریں بچھائیں اور چادریں اٹھائیں, اس کے بعد پھر کرسیاں لگائیں اور اس کے بعد پھر یہ انتظام ہوا. تو اس وقت حضور کا جو ارشاد تھا وہ یہ تھا کہ اس کا ایک ہی حل ہے, اور وہ یہ کہ بہت بڑی جگہ کا انتظام کریں اور وہاں پہ مسجد بنائیں, اور باقی کام جو ہے اس کے ساتھ خود ہی پھر وقت پہ ہونے شروع ہو جائیں گے. تو خدا کا شکر کیا کہ ٹھیک ہے, حضور نے ہمیں یہ ہماری جو تاخیر کی وجہ تھی اس کو صرف نظر فرمایا. تو ساتھ ہی اس وقت کیونکہ ہال وغیرہ مل جاتے تو میں نے مزید وضاحت کے لیے ذرا میں نے کہا حضور آج کل یہاں پہ بہت سی کمپنیاں وغیرہ بند ہو رہی ہیں, ان کے بڑے بڑے ہال ہوتے ہیں اور وہ مل جاتے ہیں بہت سستے بھی, اور اس کو اگر ہم تبدیل وغیرہ کر کے تو کس طرح کے انتظام کریں گے؟ ہرگز نہیں, وہاں پہ ہماری ضروریات نہیں پوری ہوں گی. آپ جگہ لیں اور اس کے پاس سب سے پہلے خدا کا گھر جو ہے اس کا انتظام کریں, اور وہ بن جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ کے باقی تمام کام جو ہیں جو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے حضور کا وہ ارشاد حرف بحرف پورا کیا. چنانچہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمیں جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی, یہ بہت بڑی جگہ ہے, اور یہاں پہ پھر اس کی تعمیر, اس کے دوسرے جو چیزیں ہیں اس کی بھی جماعت کو توفیق عطا فرمائی, اور جماعت نے بہت نمایاں قربانیاں کرتے ہوئے یہ جگہ بھی حاصل کی, اور اس تعمیر کے مراحل کو بھی مکمل اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے کیا. اور آج ہم بڑے ہی خوشی سے اور بڑے ہی اہم طریقے سے اپنے جلسے یہاں منعقد کر رہے ہیں, اور دوست بھی آ رہے ہیں, اور ہر قسم کی ہمیں سہولتیں بھی موجود میسر ہیں. یہ سب خدا تعالیٰ کا فضل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خلیفہ فقط کا یہ ارشاد, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے شرف قبولیت عطا فرمایا کہ یہ آئندہ نسلوں کے لیے بھی ہمارے لیے ایک یادگار بن گیا. جزاکم اللہ حسن الجزا. ایک اگر ٹائم ہو تو ایک واقعہ اور میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. دوسرا واقعہ اس کا بھی تعلق جلسہ سالانہ سے ہی ہے. ہمارا جلسہ سالانہ تھا اور اسی طرح حضور تشریف لائے ہوئے تھے. یہ غالباً 96 کی بات ہے کہ اس وقت جیسے کہ MTA نیا شروع ہوا تھا, اور دوست جو ہیں وہ بڑی شدت سے انتظار کیا کرتے تھے کہ جمعہ آئے اور ہم حضور کو دیکھیں بھی اور حضور کا خطبہ جو ہے وہ بھی سنیں گے. تو اس طرح حضور جب باہر تشریف لے آتے کسی دوسرے ملک میں تو وہ رابطہ ایک دن کے لیے کم از کم منعقد ہوتا ہے, کیونکہ اس دن وہ پرانا خطبہ لگاتے اور وہاں سے ریکارڈنگ لا کے دوسرے دن چلاتے. تو جب یہاں حضور تشریف لے آئے تو یہاں پہ میں نے اپنے دوستوں سے جو میرے سلطان نصیر تھے, جس سے میری مراد مجلس عاملوں سے مشورہ کیا, رابطہ کیا, تو ہم نے حضور کی خدمت سے عرض کی کہ حضور اس دفعہ آپ تشریف لائیں گے تو ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ کا وہ جو لائیو خطبہ جمعہ ہے اس سے وہ رابطہ منعقد نہ ہو, ہم یہاں سے ڈائریکٹ بھیجنا چاہتے ہیں. تو حضور نے تھوڑا سا تو حیرانی کا بھی اظہار کیا, فرمایا آپ کر لیں گے؟ تو واپس جواب دیا جی حضور انشاءاللہ ہم نے یہاں پہ تک تھوڑا معلومات حاصل کر لی تھیں, جی حضور کر لیں گے. حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے پھر کریں, اللہ تعالیٰ برکت ڈالے. تو حضور کا یہی پیغام ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ برکت. اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ جب حضور تشریف لائے تو اس میں حضور نے ذکر بھی کیا اس کا کہ یہ مخلصین نے اس میں کنٹریبیوشن کیا, اپنی مالی قربانی بھی پیش کی, اور جماعت نہروے کو یہ سعادت عطا کی اللہ تعالیٰ نے کہ پوری دنیا میں لندن UK کے بعد
سب سے پہلی جماعت ناروے ہے جس نے حضور کا لائیو خطبہ جمعہ جو ہے وہ اسی دن بھیجا. الحمدللہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے. الحمدللہ. جزاکم اللہ احسن الجزات. بہت پیاری یادیں ہیں جو مبشر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ زمین کے اس کنارے پر مسیح پاک کے ایک خادم مبلغ سلسلہ مکرمہ محترم یاسر عتیق فوزی صاحب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ مربی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناروے اپنا 35واں جلسہ سالانہ منعقد کر رہا ہے مربی صاحب, اور اس سلسلے میں ہم اس پہلی مسجد کے متعلق کچھ گفتگو کر رہے تھے. کیا آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ زمین کے اس کنارے پر جو دوسری مسجد کی پلاننگ چل رہی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی, میں ایک شہر میں رہتا ہوں جس کا نام کرسچیانسند ہے. وہ ناروے کے جنوب میں ایک شہر ہے اور اس کی آبادی تقریباً 1 لاکھ ہے. اور ہماری جماعت ادھر 30 سال, اس سال اس کو پورے 30 سال ہو گئے ہیں قائم ہوئے. 1987 میں قائم ہوئی تھی. اور تقریباً ہم 50-60 افراد ہیں جو وہاں رہتے ہیں. 50 ہیں جو شہر میں رہتے ہیں, اور اس کے علاوہ 10 افراد ہیں جو اسی سال شام سے آئے ہیں, اور اس طرح ہمارے کل 60 افراد ہو چکے ہیں. اور ہم پچھلے 10 سال سے کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مسجد کے لیے کوئی ہمیں ایک اچھا سا پلاٹ مل جائے جہاں ہم اپنی مسجد بنا سکیں. ہم کونسل سے بھی رابطے میں رہے ہیں اور ہم خود بھی ڈھونڈتے رہے ہیں. مختلف جگہیں ہم نے دیکھی ہیں, بہت ساری جگہیں ہم نے اس شہر میں دیکھی ہیں. اور آخر کار ہمیں پچھلے سال ایک جگہ مل گئی جو ہم نے پھر حضور کی اجازت سے اس جگہ کو خرید بھی لیا. اس کے پیسے بھی ادا ہو چکے ہیں, اور اس تقریباً 1000 اسکوائر میٹر کا وہ پلاٹ ہے. وہ بہت بڑا نہیں ہے, لیکن ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہماری ضروریات کے لیے وہ فی الحال کافی ہے. اس پہ ایک عمارت بھی قائم ہے جو کہ استعمال کی جا سکتی ہے, اور اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے ایک ایکسٹرا ایک زائد عمارت کھڑی کر کے تو وہ ایک مسجد کی صورت بن سکتی ہے. اور ایک بہرحال ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہم نے جیسا کہ میں نے بتایا پیسے ادا ہو چکے ہیں, اور اب جو اصل جو درخواست بھیجنی ہے کونسل میں, اس کے لیے اگلے ہفتے سے نا انشاءاللہ تیاری ہم شروع کر رہے ہیں. جزاکم اللہ. مربی صاحب, کیا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ حضور انور نے بھی اس مسجد کے لیے ایک نام, اس کا ایک نام رکھا ہے, وہ کیا حضور نے نام رکھا ہے؟ جی, حضور نے اس مسجد کا نام جو ہے وہ مریم مسجد رکھا ہے. اور جو میرے خیال میں حکمت ہے اس کے پیچھے وہ یہی ہے کہ جو شہر ہے کرسچیانسند, وہ اپنے عیسائی عبادی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے. اس میں اس شہر میں بہت زیادہ عیسائی رہتے ہیں, اور مختلف عیسائی کمیونٹیز ادھر قائم ہیں. اور نارویجن میں ہم اس علاقے کو اور اس ارد گرد کے علاقے کو ہم ایسے بھی کہتے ہیں بیبل بیلٹ, یعنی بائبل بیلٹ, اس لیے کہ بہت زیادہ عیسائی اس علاقے میں رہتے ہیں. تو یہ ہو بھی سکتا ہے کہ حضور نے اسی وجہ سے یہ نام تجویز کیا ہو مریم مسجد, تاکہ ایک قسم کی اجنبیت محسوس نہ ہو ان کو مسلمانوں کی اس مسجد سے. جزاکم اللہ مربی صاحب.